शुक्र गुजारी करते हुए और हम्द करते हुए दाखिल हों। कहाँ? आइए आज इसी पे गौर करते हैं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा पवित्र जलाली बाबरकत पुरफजल कलाम लेकर आप सबके सामने हाजिर होती हूँ। हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत भी करते हैं, नए अहदनामा में से भी और पुराने अहदनामा में से भी, और इसके अलावा थॉट ऑफ द डे भी हर रोज अपने लिए खुदा के पाक कलाम में से लेते हैं, सारे दिन के लिए उस पर गौर व खौस करने के लिए, खुदा की ब्लेसिंग्स को अपने लिए हासिल करने के लिए, अपनी इस्लाह और तरक्की के लिए। आज का थॉट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ज़बूर 100 में से है और खुदा के पाक कलाम में उसकी 4थी आयत में ये लिखा है, शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। जी हाँ जी मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत शुक्र गुजारी के मजमूर में हम्दो सिताइश का जो ये गीत जो कि ज़बूर 100 कहलाता है, ये शुक्र गुजारी का मजमूर भी कहलाता है। और खुदा के पाक कलाम में ज़बूर नवीस हमें ये सिखाता है ज़बूर 100 की 4थी आयत में कि शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हों। हर उस काम के लिए जो खुदा ने हमारे लिए किया है, हर उस बंद दरवाजे के लिए जो खुदा ने हमारे लिए खोला है, उस छोटी से छोटी बरकत और नेमत के लिए जो खुदा ने हमें दे रखी है, शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हों। और इसके अलावा खुदा का कलाम ये कहता है कि हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। जब आप खुदा के नाम की तमजीद के लिए, खुदा के नाम की वडियाई करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होंगे तो इससे और ज्यादा खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। आपका रूह बदन जान पूरी सरशारी के साथ, पूरी खुशी के साथ और खुशी की मामूरी के साथ जब आप शुक्र गुजारी करते हुए और हम्द करते हुए उसकी फाटकों में, उसकी बारगाहों में दाखिल होंगे तो आपका ये रवैया, आपका ये एटीट्यूड खुदा को बेहद पसंद आएगा, क्योंकि यही खुदा हमसे चाहता है कि खुदा जो हम्द तमजीद और सिताइश के लायक है, खुदा जो सबसे बढ़कर है, आइए उसी की शुक्र गुजारी और हम्द करते हुए खुदा के घर में दाखिल हों। शिकायत करते हुए नहीं, कंप्लेंट्स की एक लंबी लिस्ट लेकर जाते हुए नहीं, बल्कि हम्द और शुक्र गुजारी करते हुए जो कुछ खुदा ने पहले से ही हमें दे रखा है, जो कुछ खुदा ने पहले से ही हमारे लिए कर रखा है, उन सारी बातों को याद करते हुए, उन सारी बातों को दोहराते हुए, दुआ करते हुए, शुक्र गुजारी करते हुए और हम्द करते हुए खुदा की बारगाहों में दाखिल हूँ। और ये बात मैं बारहा पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम उन चीज़ों के लिए शुक्र गुजारी करते हैं जो खुदा ने पहले से हमारे लिए कर रखी हैं तो खुदा और ज़्यादा ऐड करता है उनमें। लेकिन जब हम शुक्र गुजारी नहीं करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता या तो हम उसी लेवल पे स्टक होके रह जाते हैं या वो भी हमारी ज़िंदगी से जाता रहता है। अजीजों, आइए अब की बार जब आप खुदा के घर में दाखिल होने के लिए तहैया करें कि मैं खुदा के घर में जाने लगा हूँ या जाने लगी हूँ इबादत के लिए, तो घर से ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए। घर से ही अपने रूह बदन जान को खुदा की तरफ फोकस कर लीजिए, उसकी शुक्र गुजारी और हम्द के गीत गाते हुए खुदा के घर की तरफ को रवाना हो। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद की तमजीद, खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की सिताइश हो, क्योंकि सिर्फ वही हम्द व तारीफ और सिताइश के लायक है। और खुदा ने हमें खल्क भी सिर्फ अपनी हम्द व सिताइश के लिए किया है, अपने नाम की वडियाई के लिए किया है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम विलिंगली, अपनी पूरी विल के साथ, अपनी पूरी ख्वाहिश के साथ हम उसकी तारीफ और तमजीद करें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके खानदानों के साथ हो। खुदावंद आपको सेहत उम्र की दराजी अता फरमाए। खुदावंद आपको खुशियां अता फरमाए। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मरकज की इंजील, उसका 14 बाब। 2 दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकी मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करे, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। जब वो बैतनिया में शमाम कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटा मासी का बेश कीमत खालिस इतर संगे मरमर के इतर दान में लाई और इतर दान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला।
مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ یسوع نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا۔ پھر یہودا اسکریوتی جو ان 12 میں سے تھا سردار کاہنوں کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کے حوالہ کر دے۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا، اور وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کسی طرح قابو پا کر اسے پکڑوا دے۔ عید فطیر کے پہلے دن یعنی جس روز فسح کو ذبح کیا کرتے تھے، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فسح کھانے کو تیاری کریں؟ اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں کہاں ہے؟ وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا۔ پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح کو تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ ان 12 کے ساتھ آیا، اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا۔ وہ دلگیر ہونے اور ایک ایک کر کے اس سے کہنے لگے کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کہا کہ وہ 12 میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا لو یہ میرا بدن ہے۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا اور ان سبوں نے اس میں سے پیا، اور اس نے ان سے کہا یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے، اور یسوع نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پطرس نے اس سے کہا گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے گا تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اسی طرح اور سب نے بھی کہا۔ پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گتسمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں۔ اور پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا، اور ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے، اور کہا اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالہ کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر پطرس سے شمعون تو سوتا ہے، کیا تو ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ وہ پھر چلا گیا اور وہی بات کہہ کر دعا کی، اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں اور وہ نہ جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں۔ پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو، بس وقت آ پہنچا ہے، دیکھو ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے، اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ فی الفور یہودا جو ان 12 میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیہوں اور بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ کر حفاظت سے لے جانا۔ وہ آ کر فی الفور اس کے پاس گیا اور کہا اے ربی، اور اس کے بوسے لیے۔ انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ ان میں سے جو پاس کھڑے تھے ایک نے تلوار کھینچ کر سردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا۔
یسوع نے ان سے کہا کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز تمہارے پاس ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑھے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا۔ پھر وہ یسوع کو سردار کاہن کے پاس لے گئے اور سب سردار کاہن اور بزرگ اور فقیہ اس کے ہاں جمع ہو گئے، اور پطرس فاصلہ پر اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ کے اندر تک گیا اور پیادوں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا۔ اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائی، کیونکہ بہتیروں نے اس پر جھوٹی گواہیاں تو دی لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔ پھر بعض نے اٹھ کر اس پر یہ جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا اور 3 دن میں دوسرا بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو، لیکن اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی۔ پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔ سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کیا تو اس ستودہ کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ تب بعض اس پر تھوکنے اور اس کا منہ ڈھانپنے اور اس کے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے نبوت کی باتیں سنا، اور پیادوں نے اسے تمانچے مار مار کر اپنے قبضہ میں۔ جب پطرس نیچے صحن میں تھا تو سردار کاہن کی لونڈیوں میں سے ایک وہاں آئی اور پطرس کو آگ تاپتے دیکھ کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی تو بھی اس ناصری یسوع کے ساتھ تھا۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے۔ پھر وہ باہر ڈیوڑی میں گیا اور مرغ نے لونڈی اسے دیکھ کر ان سے جو پاس کھڑے تھے پھر کہنے لگی یہ ان میں سے ہے، مگر اس نے پھر انکار کیا۔ اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پطرس سے پھر کہا بے شک تو ان میں سے ہے کیونکہ تو گلیلی بھی ہے۔ مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔ اور فی الفور مرغ نے دوسری بار بانگ دی۔ پطرس کو وہ بات جو یسوع نے اس سے کہی تھی یاد آئی کہ مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور اس پر غور کر کے وہ رو پڑا۔ پرانے عہد نامہ میں سے پڑھیں گے زبور 98۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں، اس کے دہنے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے، اس نے اپنی صداقت قوموں کے سامنے نمایاں کی ہے، اس نے اسرائیل کے گھرانے کے حق میں اپنی شفقت و وفاداری یاد کی ہے۔ انتہائی زمین کے لوگوں نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام اہل زمین، خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، للکارو اور خوشی سے گاؤ اور مدح سرائی کرو۔ خداوند کی ستائش ستار پر کرو، ستار اور سریلی آواز سے، نرسنگے اور کرنا کی آواز سے۔ بادشاہ یعنی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، اور جہان اور اس کے باشندے سیلاب تالیاں بجائیں۔ پہاڑیاں مل کر خوشی سے گائیں خداوند کے حضور، کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے۔ وہ صداقت سے جہان کی اور راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ زبور 99۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ خداوند صہیون میں بزرگ ہے اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے۔ وہ تیرے بزرگ اور مہیب نام کی تعریف کریں، وہ قدوس ہے۔ بادشاہ کی قوت انصاف پسند ہے، تو راستی کو قائم کرتا ہے۔ تو ہی نے عدل اور صداقت کو یعقوب میں رائج کیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو، وہ قدوس ہے۔ اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور اس نے ان کو جواب دیا۔ اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کیا۔ انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو جو اس نے ان کو دیا تھا مانا۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ان کو جواب دیتا تھا۔ تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا، اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ زبور 100۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے،
اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خدائے قدوس کے بابرکت کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی تعریف ہو۔ آمین۔